बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना। आईएसओ का जो मुश्किल तरीन स्टैंडर्ड पर उतरने पर जो अवार्ड मिला उस ये मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने हम हेल्थ केयर कमीशन के वो पूरे करते हैं, हमें वो एक अवार्ड होता है और ये उसके बाद फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है। यानी कि जो 2022 तक के जो सिविल हॉस्पिटल्स के हालात थे, आई हैव बीन सर्विंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले 32-33 साल से। हम अपने अक्रॉस दी पंजाब अस्पतालों में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी डिलीवरीज फ्री होती हैं, हमारी सारे ऑपरेशन थिएटर फ्री होते हैं, इनडोर हमारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। यार वो देखा कि डॉक्टर्स बड़े अपनी ड्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं सर, मगर ये चीज़ें 2019 में नज़र नहीं आती। मगर आपके आने के बाद क्या जादू किया है कि वो लोग अब उसी तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें ड्यूटी देने का हक है सर। तो कि कोई भी काम जो है वो पैशन के बगैर नहीं हो सकता। आप दिल से डेडिकेट होकर काम करें तो फिर उस काम में बरकत भी आएगी और उसमें आपको बेहतरी नज़र भी आएगी। उनका विजन है और हम सारे लोगों की जो हमारे फील्ड स्टाफ है, हमारे ऑफिसर्स हैं, सारों की ये मेहनत है जिसकी ये रिजल्ट है आपके। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज़ करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उन लोगों की जान बचाई जाए जिनकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। वो कोरोना के दिन हों या कोरोना जैसी बीमारियां हों, कैंसर जैसी बीमारियां हों या गुर्दे के अमराज हों, मगर इस शख्सियत का एक ही मानना है कि इन लोगों के लिए काम किया जाए और जितने भी सरकारी हस्पताल हैं उनमें हर किस्म की अद्वियात को पूरा किया जाए। ये और कोई नहीं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताऊंगा कि इनके कदम जमते ही जो सबसे बड़ा अवार्ड है आईएसओ का, तहसील हॉस्पिटल रहीम यार खां लियाकतपुर में जो आईएसओ अवार्ड दिया गया वो भी इन्हीं के दौर में दिया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सवाल ही मेरा ये होगा कि आईएसओ का जो मुश्किल तरीन स्टैंडर्ड पर उतरने पर जो अवार्ड मिला उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया कि हम हेल्थ के ऊपर की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये आईएसओ सर्टिफाइड जो है ये एक इंडिकेटर्स हैं या मखसूस पैरामीटर्स हैं, उस लेवल तक जब कोई हेल्थ फैसिलिटी आती है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने हम हेल्थ केयर कमीशन के वो पूरे करते हैं, हमें वो एक अवार्ड होता है और ये उसके बाद फिर आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप में और हमारे जो मिनिस्टर हेल्थ हैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ, वो भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका ये विजन है। हम उनकी निगरानी में हम ये पिछले चंद माह से फिर उसी पेस पे हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम अपने लोगों की मैक्सिमम खिदमत कर सकें। सर आपसे क्वेश्चन और यहाँ पे करूँगा कि पिछले तकरीबन 2018 से 2023 यानी कि ये 2022 तक के जो सिविल हॉस्पिटल्स के हालात थे वो इतने खुशाइंद नहीं नज़र आए, मगर आपके आते ही जिस तरीके से आप एफर्ट कर रहे हैं कि मेडिसिन के हवाले से और जिस तरह मरीजों के लिए काम कर रहे हैं या डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए काम कर रहे हैं, उस बारे में कुछ मेरे नाजरीन को बताना चाहेंगे? इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करूँगा कि आई हैव बीन सर्विंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले 32-33 साल से। तो 16, 17, 18 में तो उस वक़्त फ़र्स्ट टाइम मल्टी नेशनल मेडिसिन आई हमारे अस्पतालों के अंदर और वो पहला मौका था कि हमने बुनियादी मरकज़ सेहत के ऊपर हम काम करें, तो वहाँ पे भी हमें मल्टी नेशनल अद्वियात जो हैं वो मैसर थीं। दरमियान में फिर थोड़ा सा डिप आया, सूरत हाल कोई वाकई मतलब वो उस लेवल की मयारी ना रही, लेकिन कोशिश हम करते रहे। बट अभी पिछले 8-10 माह से या जो अभी ये तनोर चल रहा है इसमें हमारे डिपार्टमेंट की और मेरे डायरेक्टरेट की हमारी मैक्सिमम यही कोशिश है और कि हम मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करें। हम अपने अक्रॉस दी पंजाब अस्पतालों में अल्लाह का शुक्र है कि हमारी डिलीवरीज फ्री होती हैं, हमारी सारे ऑपरेशन थिएटर फ्री होते हैं, इनडोर हमारे ऑलमोस्ट फ्री हैं, एमरजेंसी हमारी फ्री है। ओपीडी के पेशेंट 80-90% मेडिसिन मैसर है, बाकी भी अद्वियात जो हैं वो कुछ मिल जाती हैं। लेकिन मैं ये यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये
پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ یا ہمارا ڈائریکٹوریٹ اپنی میکسیمم ایفرٹ کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر آنے والا کوئی بھی جو بندہ ہے وہ ان اٹینڈڈ نہ ہو. ڈلیوری ہونی ہے, سرجری ہونی ہے, ویکسینیشن ہونی ہے, ہمارے ہیپاٹائٹس کلینک پہ اس کی اسکریننگ فری ہو رہی ہے, ان کے PCR فری ہو رہے ہیں, ان کا علاج ہیپاٹائٹس کا فری ہو رہا ہے, ایڈس کنٹرول پروگرام ہمارا سارا فری آف کاسٹ چل رہا ہے, ہمارے TB کلینکس, ہمارے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے کلینک جہاں پہ ڈائبیٹک, ہائپرٹینسو, دمے کے پیشنٹ وہ سارے آتے ہیں. اور یہ ساری جو انیشیٹوز ہیں یہ پبلک کے لیے اور یہ حکومت پنجاب کی انیشیٹو ہیں اور اس پہ ہم میکسیمم کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پیرامیڈکس کی بات کی تو پیرامیڈکس میں سمجھتا ہوں یہ محکمہ صحت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, جہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, ان کے ساتھ نرسز, ڈسپینسرز اور ٹیکنالوجسٹ سارے مل کے اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور سارے مل کے ہم جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم کسی بھی درجے میں لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور صحت کے حوالے سے اللہ نے یہ ہمیں اسائنمنٹ دی. سر یہ میں دیکھ بھی رہا ہوں, ابھی سول ہاسپٹلس کا میں نے چکر بھی لگایا اور وہ دیکھا کہ ڈاکٹرز بڑے اپنی ڈیوٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں سر, مگر یہ چیزیں 2019 میں نظر نہیں آتی تھیں. ڈاکٹرز روڈز پہ نظر آتے تھے, پیرامیڈیکل سٹاف روڈز پہ نظر آتا تھا, مگر آپ کے آنے کے بعد کیا جادو کیا ہے کہ وہ لوگ اب اسی طریقے سے ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہیں ڈیوٹی دینے کا حق ہے سر؟ لیکن جی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ پیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ دل سے ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کریں تو پھر اس کام میں برکت بھی آئے گی اور اس میں آپ کو بہتری نظر بھی آئے گی. جہاں پہ بھی لوگ کسی کو مجبوری میں کام کرنا پڑے, زیادہ سختی سے کام کرنا پڑے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہتری کے رزلٹ آتے ہیں. تو ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے آپ اچھا دیں اور موٹیویٹ کریں اپنی ٹیم کو. اس سے بیسیکلی اٹس اے ٹیم ورک. یہ ہمارا جو پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا پورا, جو سیکٹری صاحب کی نگرانی میں ہم سارے لوگ کام کرتے ہیں, تو یہ ان کا ویژن ہے اور ہم سارے لوگوں کی جو ہمارے فیلڈ سٹاف ہے, ہمارے آفیسرز ہیں, ساروں کی یہ محنت ہے جس کی یہ رزلٹ ہے آپ کے سامنے. سر پولیو ویکسین کے حوالے سے جو 2 کروڑ بچوں کو آپ نے یعنی کہ اتنی ایفرٹ کی, اتنی محنت کی, سر اس محنت کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ بچوں تک پہنچنا ہی بڑا مسئلہ تھا سر. ہاں, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. پولیو دیکھیں ایک ایسا موذی مرض ہے, اگر ہم پچھلے 30 سال 50 سال پیچھے جائیں تو ہمیں اسکولوں کے اندر یا پبلک میں پولیو کے پیشنٹ نظر آتے تھے, پولیو سے افیکٹڈ بچے نظر آتے تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب پچھلے 3 سال سے کم از کم پنجاب ٹوٹل پولیو فری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم جو اسپیشل کمپینز بھی کرتے ہیں, نیشنل NIDs بھی کرتے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی انوائرمنٹل سیمپل جو ہے وہ کوئی کہیں سے پازیٹیو آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم اپنی کمپینز بھی کرتے ہیں اور ہم اپنی روٹین کی امیونائزیشن کو بہت زبردست بہتر کر رہے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک چیز بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ روٹین کی امیونائزیشن میں لاہور جو ہے وہ پنجاب کی ایوریج سے بہت نیچے تھا, 69%. تو ہمارے سیکٹری صاحب نے انٹروینشن کی, اس فیب کی جو کمپین تھی اس کے ساتھ ان کا ڈیٹا لے کے پھر اس کو ہم نے ان کو بچوں کو ویکسینیٹ وہ ہوئے, تو یہ ہماری جو کوریج ہے وہ آلموسٹ 15% بڑھی لاہور کی. تو اسی کو لے کے پھر ہم جتنے میگا اربن سٹیز ہیں ہمارے, فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ, راول پنڈی, گجرات, گجرانوالہ, اور وہاں پہ بھی ہم نے یہ ایکسرسائز کی. اور اب مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اینڈ تک یہ کوئی ہم 95% کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کی جو پروونشل ایوریج ہے. اور یہ جو ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ اچیو کیا ہے 7 مہینے میں ایک ٹارگٹ, یہ ٹارگٹ دنیا کے اور ممالک لائک دلی ہے, بنگلہ دیش ہے, وہ دلی ہے, اور وہ جو ڈھاکہ اور اس طرح کے اور جو ہیں, انہوں نے یہ 8 سالوں میں جا کے یہ ایوریج تھوڑی بہت امپروو کی. سر یہاں پہ ایک کویشچن کروں گا, ایک صحت کارڈ بنا تھا 2018 کے اندر, ایک صحت کارڈ, کیا اس کا فائدہ سول ہاسپٹلس کو ہوا تھا کہ نہیں؟ اس بارے میں کچھ میرے ناظرین کو بتائیں گے. دیکھیں سرکاری ہسپتالوں میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس سے کوریج اب بھی ہے, بلکہ اب پہلے سے زیادہ. پہلے تو یہ تھا کہ جیسے گائنی کے پیشنٹ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے تھے, اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے گورنمنٹ نے اس پالیسی کو ختم کیا کہ وہ ادھر سرکاری اسپتالوں میں ہے. تو اس میں ہمارے اسپتال جو ہیں وہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں.
اور یو ایچ آئی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کے لیے فنڈز بھی آتے ہیں، کام بھی زیادہ آتا ہے، اور اس کے جو گورنمنٹ کو بھی جاتے ہیں اس کے فنڈز، اور ہمارے اسٹاف جو ہے اس کی بھی بہتری ہو رہی ہے. یعنی ہماری ایک جو ایک ایل ایچ بی ہے 24/7 سینٹر پہ، اگر وہاں پہ وہ ڈلیوریز کر رہی ہے تو ایوریج اس کو بھی کوئی 40-50 ہزار روپیہ پر منتھ کا بینیفٹ ہوتا ہے اس یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حوالے سے. سر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری ہاسپٹل ہیں وہ بہت کم ہے. لاہور کا ہی اگر ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً یہاں پہ 20 سے 25 کے قریب سرکاری ہاسپٹل ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل تقریباً 1000 سے زیادہ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل اور بننے چاہیے اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کم ہونا چاہیے؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہمارے وسائل جو محدود ہیں، تو ہمیں اپنی جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ہاسپٹلس کی، اس کو ہم اگر مکمل طور پہ یوٹیلائز کر لیں تو یہاں پہ ہم مزید زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتے، تو سرکاری ہاسپٹل اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بھی لیول پہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے کم نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں قصور کا ڈی ایچ کو وزٹ کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ وہ یہ کہہ کے ہیں کہ یہ کسی پرائیویٹ اسپتال کی طرح لگ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے سرکاری اسپتال بہت اچھی سروس ڈلیوری دے. سر یہ ویسے کم ہونے چاہیے سر پرائیویٹ ہاسپٹل پاکستان میں؟ obviously میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کم ہونے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ایک سروس کی سہولت فرض کرے موجود نہیں ہے، آبادی ہماری بہت زیادہ ہے، تو یہ صرف گورنمنٹ جو ہے یہ اس میں سارا کچھ نہیں کر سکتی. اس میں ہمیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور میں آپ کے توسط سے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ خدمت کو اپنا شعار بنائیں، عام انسان کی جو پہنچ میں اپنی فیسلٹیز کو رکھیں. چونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، میجورٹی لوگوں کے وسائل اتنے نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ لوگوں کو مطلب اس کو بزنس کے ساتھ ساتھ خدمت کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے. سر فارماسیوٹیکل کمپنی کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا ان کو آپ انگیج کر سکتے ہیں سرکاری ہاسپٹل کے ساتھ؟ سر اس بارے میں بھی کچھ ناظرین کو بتائیں کہ وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں کیا وہ اپنے ریٹس کو کم کر دیں، کیونکہ دوائیوں کے ریٹ تقریباً 350% 2018 سے 2023 کے درمیان میں بڑھے. تو سر کیا آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان کے ریٹس کم کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تقریباً ہر سال کوئی 40 بلین کی میڈیسن کا ہمارا اوور آل بجٹ ہے پورے اسپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا اکراس دی پنجاب، جس میں ہم کچھ ٹاپ اپ جو ہے وہ یہاں پہ کرتے ہیں کوئی 10 بلین کے قریب ڈی جی آفس میں بھی. میں جب بھی ہم یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں پروکیورمنٹ کی، تو ہم ان کمپنیز کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں، ان کے ریٹس کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ادروائز بھی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کوشش کریں کہ اپنے پروفٹ میں سے پروفٹ کو اپنے کو کم کریں تاکہ جنرل پبلک کو کچھ بینیفٹ ہو. تو جب بھی ہمارے پاس ان کی نمائندہ تنظیمیں آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہ میں اس کی سنگل ایک مثال دوں گا کہ ہم نے انسولین پرچیز کی ہے پچھلے سال، جو مارکیٹ میں 1000 روپے کے قریب وہ بیچ رہے ہیں، تو ہمیں انہوں نے کوئی 400 کچھ روپے کی ہم نے ان سے بلک پرچیز میں لی ہے جنرل پبلک کے لیے. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ریٹس کم کروائے جائیں. سر اس کے علاوہ آپ سے یہ بات کروں گا سر کہ کوئی فارماسسٹ، آپ کی رائے لینا چاہوں گا میں، آپ کی رائے چاہیے مجھے یہ ایک کہ فارماسسٹ ہیں وہ میڈیسن بنانا جانتے ہیں، کیا ہمارے پاکستان میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کم ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں کے سالٹس کی کاپی کرتے ہیں؟ کوئی ایسا فارماسسٹ کیا پاکستان میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی میڈیسن باہر کے ملکوں میں بھیج سکیں؟ بالکل بالکل آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے کہ کسی صورت بھی ہمارے جو فارماسسٹ ہیں یا فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا جو ہمارے برینز ہیں وہ دوسروں سے کم نہیں ہیں. تو را مٹیریلز کے حوالے سے ریسرچ بھی ہونی چاہیے، اس پہ ہونی بھی چاہیے، اور یہ بجائے کہ ہر چیز کا را مٹیریل باہر سے منگوا کے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کی جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اپنا خود را مٹیریل ڈیولپ کرنا بھی شروع کریں تاکہ تو ہم باہر کے ملکوں کو بھیج سکیں، ہاں کوئی تاکہ ایسے ہم سالٹس بنا سکیں ایسے سر؟ سالٹ بنا سکیں. وہ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے بے شمار کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان سے باہر اپنے پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہی ہیں، لیکن اگر را مٹیریلز بھی یہاں پہ بننا شروع ہو جائے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہو.
سر اس پہ کام کریں گے سر. انشاءاللہ ضرور. تو سر ایک اور کویشچن یہاں پہ کروں گا کہ پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز اور درجہ چہارم کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ 2018-19 میں جب کرونا آیا تھا ان کے فنڈز تھے جو جاری نہیں ہو سکے، آپ کے آنے کے بعد اور آپ کی باتوں میں یہ لگتا ہے کہ ان کے حقوق کا بھی آپ خیال رکھیں گے سر. یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی کہ کرونا کے حوالے سے ہم نے کووڈ ریڈ کمپین کے نام سے کمپین کی تھی، تو اس کے فنڈز جو ہیں وہ ہم نے بھجوا دیے ہیں ضلعوں کے اندر، اور وہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے. کیونکہ سر وہ سارا دن جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے سامنا تو اسی پیرا میڈیکل سٹاف سے کرنا پڑتا ہے. سر ایک کویشچن یہاں پہ اور کروں گا کہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی کے حوالے سے کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہیں گے آپ کے کم از کم، جیسے بایو میٹرک ہم نے ہر ادارے میں دیکھی، شناختی کارڈ بنوانا ہو تو بایو میٹرک ہے، اس کے علاوہ پاسپورٹ بنوانا ہو تو بایو میٹرک ہے. کیا ڈاکٹرز کا نظام ایسے ہو سکتا ہے کہ ہر ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پہ سر تھم کا سے حاضری لگ سکے؟ بالکل بڑا ویلڈ کویشچن ہے آپ کا، اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ اکراس پنجاب ہمارے بنیادی مرکز صحت سے لے کے ٹی ایچ کیو، ڈی ایچ کیو اور سارے ہاسپٹلز میں بایو میٹرک اٹینڈنس جو ہے وہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ ریئل ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہزڈو میں آپ آئیں تو ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا سٹاف اس وقت ڈیوٹی پہ ہے، کون سا ڈیوٹی پہ نہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹ آئے ہیں، کس کس کیٹیگری کے آئے ہیں، اور کس کو کیا ملا ہے، اور اس نے کتنے پیسوں کی میڈیسن لی ہے. ہمارا الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ کا اتنا جدید ترین نظام ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آلموسٹ ہم پیپر لیس ہونے کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. سر آخر میں میرے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ میری گزارش یہ ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جیسے ہیلتھ از ویلتھ، تو اپنی صحت کا بہت دھیان رکھیں، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، ایکسرسائز کریں، کم کھائیں، سادہ غذا کھائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمزور لوگوں کا دھیان رکھیں. اس سے آپ کی روحانی صحت بھی اچھی ہوگی اور جسمانی صحت بھی اچھی. شکریہ سر. آخر میں ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس گوندل جیسے شخصیات کو پاکستان میں اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اور ہونا چاہیے اور آنا چاہیے. جس طرح کا جذبہ یہ اپنی عوام کے لیے، پیرا میڈیکل سٹاف کے لیے، درجہ چہارم کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ان مریضوں کے لیے رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اتنا درد رکھتا ہو. ہم بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے 35-40 سال سے جو ہاسپٹلز کے حالات ہیں اور جس طریقے سے ڈاکٹر محمد الیاس گوندل کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان میں بھی نئی ادویات آئیں گی اور ان پیشنٹس کا بھی علاج ہوگا، مہلک بیماریوں کا بھی علاج ہوگا جن مہلک بیماریوں کا علاج باہر کے ملک میں ہے. تو ناظرین آخر میں کسی شاعر نے ایسی شخصیت کے لیے کیا خوب کہا ہے، بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، بارہا تجھ سے کہا تھا مجھے اپنا نہ بنا، اب مجھے چھوڑ کے دنیا میں تماشا نہ بنا. ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی دنیا نہ بنا. نہ دکھا پائے گا تو خواب میری آنکھوں کے، اب بھی کہتا ہوں مصور میرا چہرہ نہ بنا. یہ خدا بن کے رعایت نہیں کرتے ہیں، حسن والوں کو کبھی قبلہ و کعبہ نہ بنا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود، خدا حافظ.